बदकिस्मती से ऐसे लोगों के हवाले हो चुका है जो इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा मुतालबा है कि वज़ीर आला के खिलाफ FIR हो, वज़ीर आला मुलतवी हो, इसकी इंक्वायरी हो। कल जब सवात के अंदर ये तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, आपको मालूम है कि CM KPK कहाँ थे? CM KPK अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अडियाला में, अडियाला के बाहर खड़े, वहाँ पर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। सूबाई हुकूमत ने अभी DC मुअत्तल किया है, सवात का मुअत्तल तो वज़ीर आला को करना चाहिए था। जब भी ऐसा कोई डिजास्टर आता है, अल्लाह माफ करे, तो हम पहले से तैयार होते हैं। जितने भी ऐसे वाकयात हुए हैं, हमने उन तमाम वाकयात के ऊपर फौरन एक्शन लिया है। उसके लिए नीचे मेरा एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक गवर्नेंस का मेरा एक पूरा एक सिस्टम है, वो चल रहा होता है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर मैं वहाँ बैठा हूँ या मैंने जाके लोगों को तंबू देना होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। नाज़रीन, सानियात और हादसात होते रहते हैं, लेकिन ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि लीडरशिप को अवाम की कितनी फ़िक्र है, मफाद आमा कितना अजीज़ है, या वो अवाम के साथ कितने जुड़े हुए हैं, कितने कनेक्टेड हैं। हमने सारे देखा, आपके सामने है दिलखराश वाक़या है सवात का, जहाँ पर 11 लोग जो हैं वो जहाँ बाक हो चुके हैं, अभी तक 3 लापता हैं। एक बड़ा सानिया है, पॉलिटिकल लीडरशिप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी हमने आपके सामने रख दी कि वो इस पूरे साने पर क्या सोच रहे हैं। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर, जब उनसे पूछा गया कि आप इस पर क्या कहेंगे, जनाब आपके सूबे में 11 कीमती जानें जो 1 घंटा तक रेस्क्यू ऑपरेशन का इंतजार करती रहीं, कोई उनको बचाने नहीं आया। जो लोग आए तो उनके पास उस तरह का सामान, उस तरह का इक्विपमेंट नहीं था, जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया होगी। तो वो कहते हैं जनाब वहाँ पे तंबू या इस तरह की सारी चीज़ें पहुँचाना मेरा काम नहीं था, एक हायरार्की है, एक ब्यूरोक्रेसी है, तो वहाँ मौजूद थे, सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा था। अब CM ने नोटिस लिया है इस पूरे मामले का और क्या किया जनाब, 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर सवात भी उनमें शामिल हैं। अब जब डिप्टी कमिश्नर से पूछा जाएगा वो कहेंगे जनाब मेरे नीचे एक असिस्टेंट कमिश्नर है। असिस्टेंट कमिश्नर से जब पूछेंगे वो कहेंगे रेस्क्यू का अदारा मौजूद है। रेस्क्यू के अदारे के पास जब जाएंगे तो वो कुछ जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मौका पर पहुंचे, देर से पहुंचे, हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं था, बचाने के लिए आलात ही नहीं थे, मशीनरी ही नहीं थी, कीमती जानें चली गई। ये अफसोसनाक है। लेकिन वहाँ पर मौजूद जो लोग थे जिनकी जानें बच गई, वो इस पूरे साने के हवाले से क्या कहते हैं, ये पहले आपको। होटल से नीचे उतरे, बच्चों ने बोल रहा हम सिंध देख रहे थे, इसमें आवाज आ गई, भाई पानी आ गया। पानी जिस टाइम आया तो हम वापस आ रहे थे तो पानी ने घेर लिए, तो रेस्क्यू वाला उस वक्त पहुंच गया तो किसी ने हरकत नहीं किया, न हाथ लगाए न कोई सीढ़ी लगाए, बस इसी तरह खड़ा था। हमारा तकरीबन 18-19 बंदे था, तो उसमें 6 हम बच गया। बड़े भाई के 3 बच्चे थे, छोटे की 4 थे, उसके छोटे 4 8 3 14-15 लोग थे। ये नाज़रीन आपने बचने वालों के बयानात सुन लिए। वो बता रहे हैं कि अगर बर वक्त रेस्क्यू कार्रवाई होती और रेस्क्यू अमले के पास साजो सामान होता तो ये कीमती जानें बचाई जा सकती थी। वाक़या पहली बार नहीं हुआ, आए रोज़ हम इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में देखते हैं, ख़ुसूसन जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाता है। मुल्क भर से लोग टूरिज़्म के लिए वहाँ पर जाते हैं, वहाँ जाकर पैसा खर्च करते हैं, वहाँ जाकर होटल्स में रहते हैं, खाते पीते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के अंदर कह लें कि पूरी एक इंडस्ट्री है ये, और उस सूबे में है जहाँ पर कंसेक्टिव तीसरी हुकूमत एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जो दावेदार भी है कि उसने उस सूबे के अंदर टूरिज़्म को फ़रोग देना है, बल्कि सरप्लस बजट की बातें करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इतना बजट मौजूद है कि हम सरप्लस बजट पे जा रहे हैं, दूसरे सूबों के पास ये सहूलियात नहीं है। ये सिर्फ बातें ही बातें हैं। पार्टी के जो चेयरमैन हैं आज उन्होंने भी इस पूरे वाक़े पर अफसोस का इजहार तो किया है मिनिस्टर गौहर ने, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि एक ही हेलीकॉप्टर है पूरी गवर्नमेंट के पास और वो जनाब CM के पास है, लेकिन CM खुद यूज़ नहीं करते, वो एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो वो हेलीकॉप्टर कहाँ था, ये भी कुछ सवाल पैदा होता है। साथ में उन्होंने अपने से पूरा कहने मलबा उतार कर NDMA पर डाला कि NDMA जैसा एक इदारा मौजूद है, उसको बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऑन द अदर साइड ये तो हो गया एक सियासी जमात और उसकी क्या उसको करना चाहिए था जो नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड पंजाब में पंजाब हुकूमत इस पर सियासत कर रही है। अज़मा बुखारी साहिबा ने आज क्या कहा ये आपने मोन्टाज में सुन लिया, आपने सुना कि वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। वो कह रही हैं जनाब कि पंजाब के कुछ लोग वहाँ गए हुए थे, लसानियत को हवा देने की कोशिश की जा रही है। साथ में जनाब एक वफाकी वजीर भी इस पर बोल रहे हैं, तारड़ साहब, वो कहते हैं कि वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को नहीं बल्कि CM को मुअत्तल कर देना चाहिए। तो मतलब इसमें सामो सियासत शुरू हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और साथ साथ नशिस्तों का जो फैसला आया है उसके बाद पाकिस्तान की जो सियासत है किन मखसूस हालात की जानिब बढ़ रही है, ये सारी चीज़ आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराता हूँ। हुज़ैफा रहमान साहब,
اسٹیٹ منسٹر ہیں, مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. اس کے ساتھ مینا خان آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صوبائی وزیر ہیں خیبر پختونخوا حکومت میں. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں فیصل چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, ماہر قانون ہوں گے. آفریدی صاحب آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں. جناب ہمیں پتہ ہے آپ کا صوبے میں بہت ساری مشینری موجود ہے, ریسکیو جو اہلکار ہیں ویل اکوپڈ ہیں, ہم نے بہت ساری گاڑیاں, بہت ساری سنارکلز, بہت سارا وہاں پہ دیکھ لیا جو مشینری ان کے پاس ہے. لیکن نظر ہمیں کب آتی ہے جب آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ 1 گھنٹے سے زائد ٹائم تک لوگ آپ کا ویٹ کرتے رہے, آپ کے جو ریسکیو اہلکار پہنچے ان کے پاس رسیاں بھی نہیں تھیں. یہ المیہ ہے وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو جو واقعہ ہوا ہے اس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. اس کے اوپر پوری قوم اور بشمول حکومت خیبر پختونخوا جتنے لوگ ہیں وہ غمزدہ ہیں, کیونکہ انسانی جانوں کا متبادل نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں, ذرا اس سے آگے چل کے آپ دیکھیں, تقریباً 1 ہفتے پہلے سوات کے اندر جو ہمارے وہاں پہ لوکل مقامات ہیں وہاں پہ دفعہ 144 لگایا گیا, مختلف لوگوں کو وہاں پہ گرفتاریاں ہوئی. یہی تھا کہ وہاں پہ کوشن جو ہے وارننگ جاری کی گئی تھی کہ یہاں پہ جو ہے فلڈ آنے کا خطرہ ہے, اور وہاں پہ جو ٹورسٹ ہیں ان کو بھی منع کیا گیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ گئے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی غلطی ہے چونکہ ان کی جانیں گئی ہے. باقی جو بھی معاملات تھے آپ نے دیکھا کہ جب بر وقت وہاں پہ کارروائی نہیں ہوئی تو ہم نے وہاں پہ 1 ADC 2 ACs کو معطل کیا موقع پہ. جو ریسکیو کا وہاں کا انچارج ہے ڈسٹرکٹ کا اس کو معطل کیا, DC کو ہم نے ہٹایا. اس کے علاوہ ہمارے جو منسٹرز ہیں, منسٹر ریلیف, منسٹر ہاؤسنگ, منسٹر لائف سٹاک جو وہاں کے ہیں وہ سارے موقع پہ موجود رہے. کل جو ہیں آج چیف سیکریٹری صاحب بھی وہاں پہ گئے, اور ہم نے اس کے اندر انکوائری کا بھی آلریڈی انکوائری تشکیل دی ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو بھی ذمہ دار ہوا, جس نے بھی غفلت کی ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ انسانی جانوں کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا, اور ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیں گے کہ یہ انکوائری جو ہے اس کو جلد از جلد ہم کمپلیٹ کریں گے, اور جو بھی جس کی بھی غفلت ہوئی, کیونکہ ہم جیسے آپ نے کہا بالکل ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کے اندر ہم انویسٹ کر رہے ہیں اپنے ٹورزم کے اوپر, اپنے ٹور اسپاٹ کے اوپر. تو ایسا واقعہ جو ہے اس کو ہم بالکل بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن صوبائی گورنمنٹ کنزیکٹو تیسری حکومت ہے, ابھی تک ریسکیو جیسا ادارہ ہی آپ لوگ اس طرح فعال نہیں کر سکے. ہر سال وہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اربن فلڈنگ ہوتی ہے, پہاڑوں سے پانی آتا ہے, یہ ساری چیزیں واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. ریسکیو کا ادارہ ہی ابھی تک اتنا اسٹرینتھن نہیں ہو سکا وہاں پر. دیکھیں ایسا ہے کہ آپ ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے پورے ادارے کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, کچھ شخصیات کو ٹھہرا سکتے ہیں, اور جہاں پہ وہ شخصیات موجود ہیں ان کو ہم نے جیسے میں نے بتایا سسپینڈ کیا, آن دا سیم مومنٹ سسپینڈ کیا, اور ایون DC لیول تک جو ہے وہ وہاں سے اس کو ریموو کیا. اس کے بعد جو وہاں پہ انکروچمنٹ ہے, انکروچمنٹ کا بڑا ایشو ہے, اس کے اندر جو ہے آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگلے 3 دن کے اندر اس انکروچمنٹ کے اندر جو بھی لوگ آتے ہیں, چاہے وہ کتنا ہی باثر اور اثر رسوخ والا, لیکن حادثات ایک سانحہ ہونے کے بعد, قیمتی جانوں کے جانے کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. چلیں اچھی بات ہے کہ چلیں اب تو آپ لوگوں کو خیال ہے, لیکن قیمتی جانیں چلی گئی وہ آئیں گی نہیں. بلکہ یہ جو جگہ سوات جس کی بات کر رہے ہیں, بس آپ کا جو چیف منسٹر محمود خان صاحب وہاں پہ 4.5 سال تک 4 سال اور کوئی 5 ماہ CM رہے ہیں, ان کا بھی تعلق اس ریجن سے تھا, لیکن ابھی وہاں پہ بھی کوئی آپ لوگوں نے جو بیسک چیزیں وہ بھی نہیں دے پائے. حذیفہ صاحب یہ تو ہو گیا KP کے گورنمنٹ نااہلی نظر آ رہی ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں. آن دا ادر سائڈ پنجاب کی ترجمان جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں, لسانیت کی بات کر رہی ہیں کہ پنجاب سے لوگ گئے ہوئے تھے ٹورزم کے لیے, بھی پاکستانی ہیں, پاکستان کا علاقہ ہے, ایک افسوسناک سانحہ ہے, کم از کم اس پہ تو سیاست نہ کریں. دیکھیں جی, بہت شکریہ جی. ایک تو نظامی صاحب وہ شعر ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. تو بیسیکلی یہ واقعہ جو ہے غفلت, لاپرواہی, بد انتظامی اور بے حسی کی ایک اولین مثال ہے. KPK کے وزیر جو متعلقہ وزیر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ضلع کی چاہے ضلعی انتظامیہ ہو, چاہے وہاں پر موجود لوگ ہوں, چاہے وہاں پر ہوٹلز موٹرز کے مالکان ہوں, سب نے جو ہے بے حسی کی انتہا کی ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ 20 جانیں جو ہے قیمتی جانیں, موت انہیں بار بار چھو کر جا رہی تھی اور لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے.
تو باقی آپ نے جو عظمیٰ بخاری صاحبہ کی بات کی، میں اس سے شدید اختلاف کرتا ہوں. اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. جب آپ پوزیشن آف ٹرسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کی ایک بات کوٹ ہوتی ہے. شاید میں اس منصب پہ نہ بیٹھا ہوا ہوں تو کوئی بھی بات کر دوں، رپورٹ بھی نہ ہو. عظمیٰ بخاری صاحبہ بہن ہے میری، بہت بڑے سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی وزیر اطلاعات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 20 لوگ سوات کے مقامی رہائشی بھی ہوتے تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی جتنے پنجاب کے. بالکل نہ ہمارے لیے پاک پتن ہے، نہ سوات ہے، نہ ہی کوئی لاڑکانہ ہے، نہ ہی ہمارے لیے کوئٹہ ہے. ہمارے لیے ایک پاکستان ہے. تو سب سے بڑھ کے انسان ہے، انسانیت کی بات. اور مجھے تو میں ویسے بتاؤں، میں چونکہ خود پنجابی ہوں، لیکن مجھے تو سب سے زیادہ محبت بلوچستان اور کے پی کے لوگوں نے دی ہے. تو یہ بہت اچھے لوگ ہیں. پاکستان کے اندر ایک بڑی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے، اور جب آپ ان علاقوں میں جاتے ہیں بڑی اچھی مہمان نوازی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ایک انتظامی لیول کے اوپر، حکومتی لیول کے اوپر ایک کرمنل نیگلیجنس ہے، لیکن اس کو اس طرح کی بات کہنا میں سمجھتا ہوں کہ سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے. شاید عظمیٰ بخاری صاحبہ کو بھی اگر آپ پروگرام میں لیتے یا ان سے پوچھتے تو میرے خیال سے وہ بھی اس کا دفاع نہ کرتی. وہ بھی کہتی ہیں کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا، اور اگر ان کا مطلب یہ تھا تو میرے خیال سے اس طرح کی بات ہم پوری تصاویر دکھا کے کسی کو بھی کیس بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں انہوں نے بیچ میں انڈیکیٹ کی. محسن بیگ صاحب، کنزیکٹیو تیسری گورنمنٹ ہے، پورا فوکس سیاست پر ہے. یہ عوامی جو مفاد عامہ کی چیزیں ہیں اس کو تو نظر انداز کر دیا. سیکنڈلی جس طرح کی اب اس پہ سیاست شروع ہو گئی ہے، سیاسی جماعتیں جس طرح اس کو پلے کر رہی ہیں ایک سانے کے اوپر، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. بیسیکلی تو بہت افسوسناک سانے ہیں، اس کے اوپر تو افسوس کرنا چاہیے، اور پالیٹکس تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. نیچرلی نیگلیجنس ہے. گورنمنٹس کہیں کی بھی ہوں، یہ کام ہمارے ہاں ہوتا رہتا ہے، اور آگے خدا جانے کب تک ہوگا. ادارے جو ریسکیو کے ہیں، آیا دیکھنا یہ کہ وہ اتنے ایکوپ تھے کہ ان کے پاس ایسی کوئی ایمرجنسی صورتحال کے لیے کوئی چیزیں میرے خیال میں نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم لوگ اس طرف گورنمنٹس جتنی بھی ہیں وہ دھیان نہیں دیتی. حادثہ ہو جائے تو اس کے بعد، اب یہ میں آج سن رہا تھا کہ وہ جو ہوٹل کے مالک ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر دے کے، بھئی اس کے بیچارے کا کیا قصور ہے، اس نے تھوڑی کہا کہ آپ آگے جا کے سیلفی لے لیں، اس کا ہوٹل بھی بند تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا سینس پریویل کرنی چاہیے. آپ کو وہ بیچارے اپنی جانیں قربان کر کے چلے گئے، تو اس کے بعد کم سے کم ایک پکڑ دکڑ اور ایف آئی آرز اور اس قسم کے کام، ٹھیک ہے، جو متعلقہ ادارے یا ان کے ہیڈ تھے ان کو تو پنش ہونا چاہیے، تاکہ نیکسٹ آنے والے کو اتنی سمجھ ہو کہ بھئی اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر آپ بھی نہیں بچیں گے. لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا ہے. جو ریسکیو ادارے ہیں ان کو آپ اکوپڈ کریں. پوری گلیات جتنی ہیں، سوات ہے، یہ ساری جو جگہیں ہیں وہاں پہ، کیونکہ پنجاب سے بہت سی دنیا جاتی ہے آج کل، اسکولوں کی بھی چھٹیاں ہیں تو بہت سے لوگ جاتے ہیں. نیچرلی وہ اتنے اویئر نہیں ہوتے اس ایریا کے، ان کو نہیں پتا کہ یہ پانی جو ہے 10-15 منٹ میں آ جائے گا اور پھر آپ کے لیے کراس کرنا مشکل ہوگا یا واپس آنا مشکل ہوگا. تو یہ وہاں پہ جو وارننگ سسٹم ہے، چیزیں ہیں، ہمارے لوگوں کو بھی، پنجاب کے لوگوں کو بھی، ٹورزم کے لوگ جو ہیں، ٹورسٹ جو ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ احتیاط کریں، کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری ذمہ داری آپ گورنمنٹ پہ بھی نہیں ڈال سکتے. مطلب ہمارے جیسے ملک کے اندر گورنمنٹ تو وہی ہے نا جیسا ہمارا ملک ہے، ہمارے بھی گورنمنٹ میں بھی سرکار میں وہی لوگ ہیں جیسے ہم ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں خود بھی احتیاط کرنا ہے، ہمیں خود بھی دیکھنا ہے کہ ایسے ریموٹ ایریز میں، ہم لوگ یورپ میں تو رہتے نہیں ہیں کہ جہاں ایک سیکنڈ میں ہیلی کاپٹر آ جائے گا، ریسکیو آ جائے گا، پورے ایکوپمنٹ آ جائیں گے. ہمیں خود بھی احتیاط کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود لیکن لوگوں کی توقعات ہے ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا کوئی شخصیت ہونا بہت ضروری ہے. میں سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں، بھرا پڑا ہے کہ 2019 کا واقعہ کوٹ ہو رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ وہ بھی اسی طرح کسی واقعے میں وہاں پر جو ہے پھنس گئے تھے لوگ، تو وہاں پہ وہ علیمہ خان صاحبہ تھی نا جی. دیکھیں وہی بات ہے نا، یہاں جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان کے لیے لا ڈیفرنٹ ہے، ان کے لیے چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، ان کے لیے سروس ایکچولی مختصی ان کے لیے، عام لوگوں کے لیے یہ سہولیات میسر نہیں ہیں. عام آدمی کے لیے یہ سہولیات نہیں ہے، لیکن چلیں اگر اشرافیہ ہو تو اس کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی کا عزیز ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے مینا خان صاحب، ایک ٹورزم ایک انڈسٹری ہے کے پی کے میں، جس طرح ابھی محسن صاحب نے فرمایا کہ ہر سال لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر جاتے ہیں، لیکن ابھی تک کے پی کے گورنمنٹ ایک بیسک انفراسٹرکچر بھی وہاں پر نہیں بنا پائی. ہم اکثر ناران کے رستوں میں دیکھتے ہیں رکاوٹیں آ رہی ہیں، لینڈ سلائڈنگ چلے ایک قدرتی معاملات ہیں، لیکن اس کو روکنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بیسک جو انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں بن پایا ابھی تک وہاں پہ.
देखिए, आप अगर विजिट कर चुके हो रिसेंटली तो जो हमारा कालाम का रोड है वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त बना हुआ है, जो नारायण का है वो भी बना हुआ है। अब एक इंसिडेंट के साथ आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लिंक करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही जो है वो नहीं बना हुआ, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है, ज़बरदस्त किस्म के फैसिलिटीज़ हैं। और इवन आपको मैं ये भी बताऊँ, हमारी यहाँ पे टूरिज़्म के अंदर अपनी एक पुलिस फोर्स हमने बनाई हुई है, जो लोगों को गाइड करती हैं, जो लोगों को जो है डेस्टिनेशंस के बारे में बताती हैं, जो उनको फैसिलिटेट करती हैं। तो ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हाँ, ये एक इंसिडेंट हुआ है और ये इसके अंदर गफलत बरती गई है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, अलीमा खान साहबा की बात हुई तो देखें, वो अलीमा खान साहब ये नहीं है कि एक लीड क्लास या उसका जो है चेयरमैन साहब की बहन होने के नाते उसका किया गया, उसमें टाइम ड्यूरेशन होता है। वो पसी हुई थी लेकिन वो सैलाब के अंदर नहीं थी, नीचे वो रास्ते बंद थे तो वहाँ पे उनको रेस्क्यू किया गया। ये तो बिल्कुल शॉर्ट ऑफ टाइम था। जैसे वसीम साहब ने कहा कि 15-20 मिनट्स, मैंने डीजी साहब से पूछा आपके शो से पहले, मैंने कहा कैसे, उसने कहा कि वहाँ पे शायद जो लोग हैं वो कहते हैं कि इतना एब्रप्टली ये फ्लड आया, इतना मतलब उसमें विद इन नो टाइम आया कि उन लोगों को भी पता नहीं चला, जो अपनी जान जो है वो दे चुके हैं, कि उनको भी पता नहीं चला। जो तुगयानी है दरिया में जो पानी आया, ठीक है, वो बड़ी स्पीडीली पानी आया होगा, पहाड़ों से उसका आने का पैटर्न भी इसी तरह है। लेकिन आप ये बताए ना, 1 घंटा तक वो वेट करते रहे। जो रेस्क्यू वाले वहां पर जाते हैं उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, रस्सियां नहीं थी उनके पास। इसी बुनियाद पे रेस्क्यू का जो हेड है उसको भी, एडीसी रिलीफ जो है उसको भी, 2 एसीज जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स, उनको भी इसी बुनियाद पे मुअत्तल किया गया है कि आपने ये गफलत क्यों बरती। और उसके अंदर इंक्वायरी भी होगी प्रॉपर कि जो भी है, देखिए इंसानी जान से ज्यादा कोई नहीं है। इसको मैं बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करूंगा कि जी ऑफिसर्स ने बड़ा अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अगर उनकी वजह से इंसानी जानें गई हैं, उनको हम इंशाअल्लाह ताला इंक्वायरी भी कराएंगे और उनको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे इसमें मजीद बेहतरी भी लाएंगे। ठीक है साहब, इस पूरे एक सानिया है, वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है सीएम को मुअत्तल कर दें। इस पर सियासत, एक तो पंजाब वाला बयान हो गया, फेडरल गवर्नमेंट भी कह रहे सीएम को मुअत्तल कर दें। देखिए जी, सीएम साहब के ऊपर एक बहुत लंबी चार्जशीट है बद इंतज़ामी की, चाहे वहाँ पर केपीके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। यानी इस वक्त चूँकि यू बिलोंग फ्राम साउथ पंजाब, आई आल्सो बिलोंग फ्राम साउथ पंजाब जी। डेरा गाजी खान एक ज़िला है जिसका बॉर्डर डेरा इस्माइल खान से मिलता है। डेरा इस्माइल खान में से पोजीशन ये है, वज़ीर आला अपने घर में मगरिब के बाद नहीं बाहर निकल सकते सड़क पर, तालिबान वहाँ चेक पोस्टें बना लेते हैं। उन्होंने यही काम तौसा में शुरू किया, लेकिन एक डेरा गाजी खान के डीपीओ ने बार बार रजिस्ट किया को 18 तालिबान जहन्नुम हासिल हुए और अल्टीमेटली तालिबान ने डेरा गाजी खान साइड पर आना छोड़ दिया। ये एक छोटी सी मिसाल है कि वज़ीर आला के अगर घर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। बात ये होती है, ज़ाहिर है एक बहुत इंतहाई बात है कि वज़ीर आला को मुअत्तल कर दें या वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन ये तलखी पैदा क्यों होती है, ये इंतहाई बात क्यों की जाती है? जब इस वाक़े को 48 घंटे हो गए, मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, क्रिटिसाइज़ किया, उसके बाद ये सारे एक्शन होते हुए नज़र आए। यानी ये नहीं हुआ कि वज़ीर आला इस वाक़े के 2 घंटे बाद ही वहाँ पहुँच जाते, मुझे लेट ला मिली। यानी सूबाई हुकूमत इंसान की कोशिश होती है। भी नहीं, इस तरीके से इंफॉर्मेशन है। नहीं जी, बिल्कुल मेरे भाई गलत इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। ऑन द सेकंड मोमेंट जो है बिल्कुल उनको उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया। मैं आपकी बात में नहीं बोला, अगर आप मेरी बात मुकम्मल होने दें तो भाई गुफ्तगू का मजा आ जाएगा। आपकी गुफ्तगू में नहीं बोला मेरी, लेकिन आप फैक्ट के ऊपर बात करें। आपने सारे फैक्ट्स गलत बोले, मैं फिर भी खामोश रहा कि आपके व्यूअर ने तय करना है, मैंने आपने तय नहीं करना कि आप सच बोल रहे हैं मैं सच बोल रहा हूँ। ये हमारे नाजरीन तय करेंगे, अगर लॉजिकल बात होगी यकीन कर लेंगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आजकल लोग कीजिएगा। नाज़रीन ने तो 8 फरवरी को तय कर दिया था एक दफा। इस तरीके से केपीके हुकूमत का जो रिस्पांस लेवल है, अभी देखें ना स्क्रीन पे बैठकर भी हम बड़ी मुस्बत बात कर रहे हैं। मैं तो बल्कि कह रहा हूँ कि इतनी इंतहाई बात नहीं करनी चाहिए। वो फिर भी इस वाक़े में 20 इंसानी जानें चली गई, इंतहाई लेवल की गफलत है। आप उसके बाद कह रहे हैं हमने डीसी एसीज मुअत्तल कर दी हैं। 20 जाने नहीं, मतलब 11 जाने हैं, 20 जाने गई हैं, लेकिन वो पाकपतन में गई हैं, जहाँ पे पंजाब में आपकी हुकूमत है। अच्छा सॉरी, वहाँ पे 9 मुल्क 20 बच्चे जो हैं, 20 बच्चे जो हैं वहाँ पे जहाँ बात हुई, भी आपसे पूछेंगे। वहाँ पे तो आप बात कर रहे हैं नाअहली की, पंजाब में भी नाअहली हुई है। आपकी स्क्रीन पे टिकर चल रहा था, शायद मिक्सअप हो रहा था। तो 11 इंसानी जाने भी कीमती जाने होती हैं, तो उसके ऊपर जाहिर है सोचने की जरूरत है कि अगर आप एक सूबे में 12 साल से हैं, कंसेक्टिव तीसरी टर्म है, वहाँ पर आप खुद इमरान खान अगर किसी एक इशू पर उसका नैरेटिव बिल्ड करता है तो कहता है
ٹورزم کی بنیاد ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر بہترین سہولیات دیتے ہیں. اگر آپ بہترین ریسکیو کا سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے, ریسکیو کو ہیلی کاپٹرز وہاں پر نہیں دے سکے, سوات جو ٹورزم کا ہب ہے وہاں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں, اس کو ہم نئے کہتے ہیں, نئے کا پانی آ گیا تو اس کے لیے ظاہر ہے لوگ نیاز میں گئے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی انٹیمیشن نہیں ہے کہ پیچھے سے انٹیمیٹ کر دیا جائے کہ اس وقت جو ہے سیلابی ریلوں میں طغیانی آ چکی ہے اور اس طریقے سے صوبائی پی ڈی ایم میں ایشو کرتی ہیں. اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی این ڈی ایم اے کی ذمہ داری تھی. پہلے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ 36 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہیں صرف, اور یہ بات فیکچول بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے صوبوں کو ہم نے اتنی اٹانومی دے دی ہے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد, ہر چیز میں صوبے کے پاس پیسہ ہے, فیصلہ سازی ہے, لیکن میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا دھو دھو. جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں این ڈی ایم اے ذمہ دار ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت ذمہ دار ہے, سوات میں بھی آپریشن انہوں نے کرنا تھا, لیکن جب کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ تو صرف مرکز میں رہیں, مرکز کی جو باؤنڈری ہے 36 کلومیٹر سے باہر نہ نکلیں. اچھا, پنجاب میں ابھی ہم بات کر رہے تھے, پاک پتن میں 20 نومولود بچے جو ہیں ان کو آکسیجن نہیں ملی, وہ جاں باک ہو گئے ہیں. اس سے پہلے آپ کے والد صاحب بھی ایم ایس رہے نشتر اسپتال ملتان کے. نشتر اسپتال میں ڈائلسس کے مریضوں کو ایڈز ہو رہی ہے وہاں پہ, تو اس پہ کیا کہیں گے, یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ کس کی نااہلی ہے؟ دیکھیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو متعلقہ جو ہاسپٹلس کے چیف ایگزیکٹیوز ہیں, پنجاب کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی نیگلیجنس ہے. یہاں سی ایم کی نیگلیجنس نہیں ہے؟ نہیں, میں اسے مکمل کر رہا ہوں, میں آپ کو بات مکمل کر لوں گا اگر آپ نے طے کرنا ہے اس کے بعد. جی, پہلے بھی نشتر ہاسپٹل میں اس طرح کا واقعہ ہوا تو چیف منسٹر نے ڈاکٹرز کو ہتھکڑیاں لگانے کا حکم بھی جاری کر دیا تھا. اس پر ڈاکٹرز نے بڑا ریزسٹ کیا. نشتر کے جو اس وقت موجودہ وائس چانسلر ہیں وہ اسٹے کے اوپر موجود ہیں, سی ایم نے انہیں ہٹانے کا حکم دیا ہوا ہے اسی طرح کی نیگلیجنس کے اوپر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اگر ایک صوبے میں اور ایک ہسپتال میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو ذمہ داری ہمیں لینا پڑے گی. میں اس کی ذمہ داری بالکل قبول کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں فیکٹ فائنڈنگ کے بعد اس طرح کے واقعات تدارک کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. پنجاب سب سے بڑا اگر صوبہ ہے, وہاں پر ہیلتھ کا بڑا بجٹ ہے, اور وہاں پر آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے نومولود اموات ہو جاتی ہیں. ہسپتال کا ایم ایس یا متعلقہ وارڈ کا ڈین یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ذمہ دار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے تو عمر ذمہ دار ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو میں پی ایم ایل این کے ایک ریپ ہونے کے ناطے اس شو میں اس کی ذمہ داری قبول بھی کر رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں بہترین اقدامات کے اوپر غور کرنا چاہیے. کم از کم اس طرح کی نیگلیجنس جب ہوتی ہے تو پھر آپ کے صوبے کے اندر گورننس جتنی بھی اچھی جا رہی ہو تو آپ کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات کے حوالے سے ایک ہفتے میں اموات ہوئی ہے. محسن صاحب, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست تو ہو رہی ہے, لیکن مفاد عامہ کتنا عزیز ہے وہ آپ نے ابھی سے آپ نے بڑا اچھا تبصرہ کر دیا, لیکن آن دا ادر سائڈ کچھ آڈٹ رپورٹس آ رہی ہیں کہ حکومتوں کی ترجیحات کیا ہیں, چائے بسکٹ میں کتنا خرچ ہو رہا ہے, عوامی معاملات پہ کیا فوکس ہے. تو مطلب یہ صرف سیاست کھیلیں گے, عوام پر کب توجہ دیں گے یہ سیاستدان؟ بہت شکریہ. میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ پیپرز میں آ رہا ہے بسکٹ چائے وغیرہ کا, میں سمجھتا ہوں ان کو ڈنر بھی کرنے چاہیے, ان کو لنچ بھی کرنا چاہیے. یہ صرف یہ کریں کہ جو انکم بڑھانی ہے اور عوام کے جو مفاد میں کام ہے وہ کریں. چائے کھانا اور بسکٹ پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, یہ معمولی بات ہے. گورنمنٹس اسی طرح چلتی ہیں, نیچرلی کوئی اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے گھر سے بسکٹ یا چائے نہیں لے کے آئے گا. کچھ سیڈسٹ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی بسکٹ اتنے کھا گئے. یہ پرائم منسٹر کا فنڈ یا وزیر اعلیٰ ہاؤس کا یا گورنر کا فنڈ یہ ہوتا ہے, شروع دن سے ہوتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت بڑا ملک ہے. کرنا یہ ہے کہ آپ سیاست بھی کریں, کیونکہ آپ سیاست کے ذریعے ان عہدوں پہ ہیں, آپ کا حق ہے کہ آپ سیاست کریں, لیکن عام آدمی کو آپ نے کیا ریلیف دینا ہے اس پہ زیادہ زور دیجئے. جو لوگ آپ کے ووٹر اور سپورٹر ہیں, جن بیچاروں نے آپ کو ووٹ دیا, ان کو آپ نے کیا سہولت دینی ہے ان 5 سالوں میں اپنے ٹینیور میں, اس کے اوپر زیادہ فوکس ہونا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر متعلقہ بات ہے کہ کسی کا بجٹ بڑھ گیا یا سیلری بڑھ گئی ہے یا اس کے کھانے پینے کا بجٹ بڑھ گیا, یہ بہت ہی معمولی بات ہے, کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ اس لیے بڑی لگتی ہے نا کہ جو پبلک آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کا کام وہ کام نہیں کر رہے, تو اس لیے بری لگتی ہے. ٹھیک ہے, یہ فنڈز آپ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ پرائم منسٹر جا کے فورن کسی اچھی ہوٹل پاکستان کا رہ لے گا, کوئی بری بات نہیں ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے, ایک بڑی نیشن ہے, یہ پرائڈ کی بات ہے ہمارا, لیکن وہ کچھ کرے بھی تو صحیح نا. جو پولیٹیشین ہے, جو سیاستدان ہے, جو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ عوام کو ریلیف دیں, ان کے مفاد کے جتنے بھی ان کے مسائل ہیں وہ حل کریں, تو عوام یہ چیزیں مائنڈ ہی نہیں کرتی. جب آپ عوام بھوکی مر رہی ہو, عوام کے پاس بجلی نہ ہو, بجلی کے بل کے پیسے نہ ہو, تو ان کو یہ چیزیں پھر بری لگتی ہیں کہ آپ عیاشی کریں اور ہم سفر کریں.
اور ہماری ووٹوں سے آپ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں. تو یہ پولیٹیشنز کو, حکمرانوں کو, جو بھی جن عہدوں پہ ہیں, ان کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا جو بھی جاب ہے یا جو عہدہ ملا ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے, اور جسٹیفائی عوام کے حق میں اور ملک کے حق میں کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں وہاں آپ نیچرلی ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ تو بات کی بات ہے, لیکن آپ بیٹھے ہیں تو پھر آپ ضرور اس پہ توجہ دیں اور کام کریں, اور آپ جو مرضی کھا پی لیں, اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, انلیس کہ عوام بھی تھوڑی سی کمفرٹیبل ہو. ٹھیک ہو گیا. چلیں ابھی ہم بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک کے بعد موسم آپ کیڈر کوئی نہ کوئی آپ کو ڈیفینیٹلی ہوگی. مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد پاکستانی سیاست میں کیا کچھ مخصوص ہونے جا رہا ہے, یہ آپ سے بھی جانیں گے, دیگر پینلسٹ بھی جانیں گے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کل مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا, اس کے بعد کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی کہ کیا شاید خیبر پختونخوا میں حکومت جو ہے اس کو گھر بھیج دیا جائے یا وہاں پہ کوئی فارورڈ بلاک بن جائے, کیا ممکنات ہو سکتے ہیں. لیکن اگر نمبر گیم کی بات کریں تو نمبر تو ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ وہاں پر قائم ہے اس کے پاس 92 سیٹس ابھی بھی اس کے پاس ہیں. جو اوپوننٹ ہے 55 سیٹس ان کے پاس بچتی ہے. تو مطلب دیکھا جائے تو نمبرز تو ان کے پاس ہیں, لیکن فارورڈ بلاک یا پھر جو 9 مئی کیسز کے حوالے سے خبریں ہیں کہ 8 اگست سے پہلے ان کے فیصلے آنے ہیں, تو اس پہ کچھ نااہلیاں ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. میرا خان صاحب, کیا یہ لگ رہا ہے میرا خان صاحب کہ آپ کی گورنمنٹ انٹیکٹ ہے, فارورڈ بلاک کی جو خبریں ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا؟ اچھا, ایسا ہے کہ خواہش ہو سکتی ہیں سب کی, حقیقت کوئی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ تو ان کی خواہش تھی 9 مئی کے بعد کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سرے سے ختم ہی کیا جائے. پھر 8 فروری کو ان کی خواہش تھی کہ نشان چھین کے جو ہیں پھر تحریک انصاف ہار جائے گی. اس کے برعکس ہوا. باقی جگہوں پہ تو انہوں نے فارم 47 کے اوپر اپنی حکومتیں بنائیں, لیکن خیبر پختونخوا کی عوام نے اور یہاں کے لوگوں نے اپنی مینڈیٹ بچایا, اور اس وقت ہماری تقریباً 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت ہے. کل کا جو فیصلہ ہوا آپ کو پتہ ہے کہ ہر ذی شعور انسان اس کو کنڈیم کرتا ہے, چاہے وہ جرنلزم کے اندر ہے یا کوئی پولیٹیکل ورکر ہے, ہر کوئی اس کو جو ہے کنڈیم کرتا ہے. ظلم ہوا تحریک انصاف کے ساتھ. جس جماعت کو عوام نے ووٹ دیا اس کو عدالتوں نے سیٹس نہیں دی, بلکہ جن لوگوں کو عوام نے ریجیکٹ کیا ان کو جو ہے تحریک انصاف کی زکوٰۃ ان کی جولی میں ڈال دی. تو یہ ہے کہ یہ جو حکومت کے حوالے سے ہیں, اگر کوئی فارورڈ بلاک بنانے کی سوچ رہا ہے جو کہ ہے نہیں, تو وہ ذرا دیکھ لے. جو 9 مئی کے بعد تحریک انصاف سے بڑے بڑے نام گئے تھے, کیا حشر ہوا ان کا. ان کے بکسے میں جو ہے اتنے ووٹ بھی نہیں آئے کہ وہ اپنی ضمانت جو ہے وہ بچا سکے. تو نہ انشاءاللہ تعالی کوئی فارورڈ بلاک کی جو بڑے بڑے نام گئے ہیں وہ کچھ تجاویز دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ابھی جو لیڈرشپ ہے یہ آسانی پیدا نہیں کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کے لیے. فواز صاحب کا ایک ٹویٹ ناظرین یہ آپ کو دکھاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور اسد کیسر پر مشتمل کا پولیٹیکل کمیٹی بنائی جائے جو سارے جو معاملات ہیں اپنے ہاتھ میں لے, کیونکہ موجودہ جو وکلا کی لیڈرشپ ہے یہ کوئی بھی حالات بہتر نہیں کر پا رہی. حکومت کی جو کے پی کے میں پرفارمنس ہے اس کا تو ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں تذکرہ کر لیا, لیکن آن دا ادر سائڈ جو پارٹی کے لیے یا بانی پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے وہ بھی نہیں ہو پا رہی. محسن صاحب, کیا لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو گورنمنٹ ہے, آل دو نمبرز نہیں ہیں, حکومت کے پاس نمبر ہے, اپوزیشن کے پاس اس طرح سے نمبر نہیں ہے, تو حکومت آپ کو کے پی کے کی مشکل میں نظر آ رہی ہے کہ معاملہ ٹھیک چل جائیں گے؟ میرے خیال میں اس وقت ان کو کوئی ایسی تھریٹ نہیں ہے جس سے ان کو یہ حکومت جانے کا خطرہ ہو. نمبرز پورے ہیں, ان کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی ہے. نیچرلی ان کو ایک مینڈیٹ ملا ہوا, تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تو کوئی پولیٹیکل ایڈونچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نیا ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا. ویسے ہی پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں اتنی پولیٹکس میں اتنی اپ اینڈ ڈاؤن ہے کہ اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال سے نکلنی چاہیے, اور اس کو ایک پیٹرن پہ مطلب آ تو رہی ہے, اس کی رفتار تھوڑی سلو ہے کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے. تو ابھی ان کو کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے گورنمنٹ کے پی کے کو,
اور تھوڑا سا پرفارمنس اور تھوڑی سی کول ڈاؤن اور جو انہوں نے پرفارمنس کرنی ہے وہ کریں. اور جو پاکستان کے ایشوز ہیں, دیکھیں بیانات ادھر سے بھی بہت عجیب سے آتے ہیں. گناپور صاحب بھی ایسے بیانات دیتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کے عہدے کے مناسب نہیں ہیں. ان کو بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بیانات دینے چاہیے. ٹھیک ہے آپ ایموشنل گفتگو کیجئے, لیکن ایسی نہ کیجئے جس سے آپ کے ووٹر اور سپورٹر بھی جو ہیں وہ متنفر ہوں اور اس سے ایک ماحول خراب ہو. آپ اس کو کول ڈاؤن کریں. ہاں اگر ان کے سارا ان کا زور جو ہے وہ بانی کی رہائی ہے, رہائی تو بانی کی نیچرلی وہ کورٹس کے ذریعے ہوگی, اور ہمارے ہاں کورٹس کی جو صورتحال ہے وہ میں اس پہ کیا تبصرہ کروں, سب کے سامنے ہے. وہ حالات کے ساتھ بدلتی ہی ہے, قانون کے ساتھ نہیں بدلتے. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں آئین اور قانون سب کو اس وقت یاد آتا ہے جب وہ خود سرکار میں ہو اور پاور میں ہو تو قانون اور آئین ان کے مطابق ہوتا ہے, اور جب وہ اپوزیشن میں ہو تو نیچرلی وہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں, اور یہ بڑا کمپلیکس کیس تھا یہ جو ریزرو سیٹوں والا تھا. جس طرح پہلے فیصلے ہوئے اس وقت پی ٹی آئی کی فیورز میں فیصلے جا رہے تھے, ججز نے ایسے فیصلے کیے جو آئین اور قانون میں ہو نہیں سکتے تھے. اور جو آج کا بھی فیصلہ ہے میں اس سے بھی کوئی زیادہ متفق نہیں ہوں, لیکن جو پہلے فیصلے کروائے گئے اور لیے گئے جب یہ حکومت میں تھے تو اس میں ہماری جوڈیشری کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ وقت اور جو بھی پریشر ہے اس کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں. تو میں جوڈیشری کی وجہ سے پاکستان میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے. ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے کہ کس طریقے سے فیصلے آ جاتے ہیں اور کس طریقے سے پھر فیصلے چینج ہو جاتے ہیں کیونکہ وقت بدل جاتا ہے. تو نیچرلی ان کو بھی چاہیے کہ یہ ملک کے حالات تو ایسی ہیں, کوئی یورپ تو یہ بننے والا ہے نہیں. ہمارے جیسے ہی لوگ جا کے جوڈیشری میں بھی بیٹھتے ہیں اور پالیٹکس میں بھی بیٹھتے ہیں اور دوسری اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں. تو جس کا زور چلتا ہے وہ چلاتا ہے, جس کا پریشر چل جائے وہ اپنے حق میں فیصلہ بھی لے لیتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری جیسے لوگوں کی عمر میں شاید کوئی حالات بدل جائیں, یہ اسی طرح ہی چلنے ہیں. آج ایک فیصلہ آیا, کل ہو سکتا ہے دوسرا آ جائے, وقت بدل جائے اور آپ کی فیور میں آ جائے. تو ہم نے ماضی میں دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کو کیا کیا فیصلے گورنمنٹ جوڈیشری نے دیے, کیسے کیسے لوگوں کو نااہل کر دیا, وہ واپس آ گئے. کس طرح گورنمنٹس الٹائی گئیں, کس ایشوز پہ الٹائی گئیں, گورنمنٹیں واپس بھی آ گئیں. تو ایسے میں اگر آپ نے اس ملک میں رہنا ہے تو پھر اسی حالات کو مد نظر رکھ کر آپ کو چلنا ہے. ان کو مینڈیٹ ملا تھا, نو ڈاؤٹ ملا ہے, تو ان کو رہنا چاہیے, یہ اپنا کام کریں. اور ٹھیک ہے, ان کو رہنا چاہیے کہ کام کریں, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں جس کا پاور ہوتی ہے پاور کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے, پاور کو اور چیزیں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. حذیفہ صاحب کی پلان ہے کیونکہ اس ٹائم پاور بھی ہے, حکومت پر اعتماد بھی ہو گئی, 75 مزید سیٹیں بھی مل گئی مرکز اور صوبوں میں, تو کوئی ایسا پلان ہے کوئی فارورڈ بلاک بنا کر کے پی کے گورنمنٹ کو گھر بھیجا جائے؟ دیکھیں جی, اس طرح کا تو کوئی ابھی پلان نہیں ہے کہ آپ کے پی کے کی حکومت کو جو ہے وہ کسی بھی آئینی طریقے سے جو عدم اعتماد ہے اس سے گھر بھیجیں. لیکن ظاہر ہے اگر مسلسل آپ مرکز کو دیوار سے لگائیں گے, سیاست میں تلخی پیدا کریں گے, IMF پروگرام کو سبوتاژ کرنے کی دھمکیاں دیں گے, مرکز پہ 3 دفعہ چڑھائی کر چکے ہیں, دوبارہ چڑھائی کرنے کی دھمکی دیں گے, صوبے میں وار اگینسٹ ٹیررزم کے حوالے سے آپ کا کنٹریبیوشن زیرو ہے, آج بھی 13 قیمتی جانیں میر علی میں گئی ہیں, CTD آپ کھڑی نہیں کر سکے اپنے صوبے کے اندر. اور پوری دنیا کے اندر آرمی جو ہے وہ آخری شیلڈ ہوتی ہے, آپ نے اپنے ملک میں پہلی بنا دی, پہلی شیلڈ پولیس ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کی لیویز آتی ہیں, رینجرز ہے, دین آرمی کی بات آتی ہے. تو اگر آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہمارے پاس آئینی طریقہ کار تو موجود ہے, ان کے لوگ ہم سے رابطے میں پہلے بھی تھے. اب ظاہر ہے اگر ہمارا نمبر ذرا زیادہ ہو جائے گا, اچھا رابطے میں تھے لوگ ان کے آپ کے ساتھ؟ جی, فارورڈ بلاک بنانے کے لیے تو 35 سے 40 لوگ ایک عرصے سے تیار ہے. لیکن ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ جس پارٹی کا میں نمائندہ ہوں اس پارٹی کے سربراہ نے اس کو پہلی اس جماعت کو ڈیبیو حکومت وہ ہم نے ہی دی تھی. مولانا فضل الرحمان اس پر ہم سے ناراض ہو گئے تھے 2013 کے اندر, اور میاں نواز شریف صاحب کا یہی فیصلہ تھا کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اسے حکومت بنانے کا موقع دیا جائے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تجویز دے گا تو میاں نواز شریف صاحب اگر 3 دفعہ تجویز دی جائے گی, 3 میں سے 2 دفعہ یہی کہیں گے کہ نہیں جی KPK میں ان کی حکومت کو آپ برقرار رکھیں. لیکن ظاہر ہے اگر آپ مرکز کے ساتھ نہیں چلیں گے, ملک میں سیاسی جو تلخی تھی آپ نے صرف سیاسی دشمنی میں کنورٹ کر دیا ہے. یعنی پہلی سٹیج تھی سیاسی اختلاف کی, پھر بانی تحریک انصاف 2011 میں جو سیاسی تلخی میں لے کر آئے, آج وہ سیاسی دشمنی بن چکی ہے. یعنی اپوننٹ ایک دوسرے کو اپنا دشمن جانتے ہیں, ورنہ الیکشن لڑا کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف,
اور اس کے بعد جو جیت جاتا تھا وہ اسمبلی آ رہا تھا, جو ہار جاتا تھا گھر بیٹھ جاتا تھا. لیکن اگر آپ اس طرح کی نفرت کو دشمنی میں کنورٹ کریں گے اور برقرار رکھیں گے تو ظاہر ہے پھر یہ نہ سمجھیں کہ مرکز کمزور ہے, آپشنز موجود ہیں, ذرے سیٹس بھی اب بڑھی ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ جو ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں اب کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ 26ویں آئینی ترمیم کے ڈرافٹ کو انہوں نے انڈورس کیا تھا. عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب نے انڈورس کیا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب اس کی وٹنس ہیں. لیکن تب سے لے کر آج تک یہ میں نہ مانوں والی پالیسی پر ہیں اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو متنازع قرار دیتے ہیں. حالانکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ آئینی عدالتیں بنائیں, 4 آئینی کورٹ صوبوں میں ہوں, ایک مرکز میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو. انہوں نے کہا نہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں آپ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی تجویز کو ڈسون کیا ہے سکرین پہ بیٹھ کر پچھلے 8 مہینوں میں اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی 6 مہینوں کے دوران, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اشد ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز والی بات ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو زیر چارٹر آف ڈیموکریسی 2008 میں سائن ہوا, اس پہ بانی تحریک انصاف نے بھی دستخط کیے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھی دستخط تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اور ظاہر ہے 27ویں ترمیم آئے اور 27ویں ترمیم اگر آتی ہے تو اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. وہ ظاہر ہے جب آپ کو یاد ہوگا 17ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو 18ویں بھی آئی تھی, 19ویں بھی آئی تھی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جب آئین اس طریقے سے امینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں, وہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب ہم ایکسرسائز کرنا شروع کرتے ہیں. چلے جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ تو ہیں, لیکن کچھ نئی چیزیں ایڈ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. 27ویں ترمیم آئے اور کچھ آئینی جو ہے رول بھی پیدا ہو. ابھی ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک کے بعد مینا خان صاحب سے پوچھیں گے کہ جناب وہ کہا جا رہا ہے, دعویٰ کیا ہے ابھی حذیفہ صاحب نے کہ 35 سے 40 لوگ ان کے ساتھ ماضی میں رابطے میں رہے ہیں اور ابھی بھی کچھ آپشن ان کے پاس موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک سے پہلے جناب حذیفہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ 35 سے 40 لوگ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے جو اسمبلی کے جو ممبر ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وفاق کے پاس کچھ آپشنز بھی موجود ہیں. اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 8 اگست سے پہلے کچھ فیصلے بھی آنے ہیں 9 مئی کے حوالے سے, کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان کے اس میں ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. مطلب یہ کہ مینا خان صاحب تلوار تو ایک تو فیصلوں کی تلوار اور آن دا ادر سائڈ وہ دعویٰ کر رہے ہیں 35 سے 40 لوگ آپ کے وفاق کے ساتھ رابطے میں ہیں. عادل صاحب, ایک تو آپ نے مجھے ذرا پوری بات کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ میں پوری بات مکمل کروں. میں تھوڑا پہلے رسپونڈ کرنا چاہوں گا. یہ حذیفہ صاحب جو ہیں یہ بار بار ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں. حذیفہ صاحب کو پتہ ہونا چاہیے, شاید KPK نہیں آئے یا یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بارڈر شیئر کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ, اور یہ بارڈر جو ہے اس کی رکھوالی, اس کی حفاظت جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, وفاقی اداروں کا کام ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے. تو چاہیے یہ کہ جہاں پہ ان کا کام ہے وہ یہ پورا کرے. وہ جو ہے ملبہ خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں. یہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی لینڈ لاک ایریا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو 1% ہے وار اگینسٹ ٹیرر, وہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو پورا نہیں مل رہا. جو IDPs کے پیسے ہیں وفاق سے وہ پورے ہمیں نہیں مل رہے. جو NFC شیئر ہے وہ ہمیں پورا نہیں مل رہا. جو NHP ہے وہ ہمیں وفاق سے پورا نہیں مل رہا. جو ٹوبیکو سیس ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا. تو ان حالات کے باوجود ہم یہاں کا دفاع بھی کر رہے ہیں اور ہماری فورسز لڑ بھی رہی ہیں اور ان کو ہم سٹرینتھن بھی کر رہے ہیں. ساری چیزیں بھی آپ نے انڈیکیٹ کی ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کر دیا. مینا خان صاحب, یہ سارے کے سارے وہ چیزیں جو ڈائریکٹلی عوام سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو ان عوامی ایشوز کو لے کر کب آپ کوئی ریلی لے کر, کوئی وہاں سے جلوس لے کر کیپٹل آئیں گے, احتجاج کریں گے؟ جی عادل نظامی صاحب, پھر آپ کا سوال رہ جائے گا, اس کے اوپر میں بھی میں رسپونڈ کر دوں. آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب, فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب جب یہاں پہ آئے تھے, ان کے سامنے وزیر اعلیٰ صاحب نے پورا مقدمہ رکھا تھا کہ نہ تو ہم یہاں پہ ڈرون اٹیک برداشت کریں گے, ہمیں آپ NFC بھی دیں گے, آپ ہمیں جو ہے جو ہمارا ٹوبیکو سیس ہے وہ بھی دیں گے, آپ جو ہے وہ جو ہمارا NHP ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ وہ بھی دیں گے. اور اس کے اوپر انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ہم NFC بلا رہے ہیں اور آپ کا ایجنڈا اس کے اندر شامل ہوگا اگست کے اندر. تو اگست کے اندر اگر ہمیں NFC کا جو ڈیو شیئر ہے وہ نہیں ملتا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف بلکہ پوری عوام تمام ادارے لے کے اپنے حق کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئیں گے. اب میں آپ کی بات کے اوپر
मैं रिस्पॉन्ड करूं कि जो कह रहे हैं कि 35 लोग मिले हुए हैं या उनके हमारे साथ राब्ते हैं। देखिए 35 लोग तो छोड़े, एक बंदे का नाम, सिर्फ एक सिंगल बंदे का नाम मुझे बताएं कि जो आपके साथ राब्ते में हो। ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। कोई ना राब्ते में और ना कोई राब्ता कर सकता है। जब तक इमरान खान है, इमरान खान इस पार्टी का सरबराह है और ये पार्टी इमरान खान से है, कोई सोच भी नहीं सकता, और जो सोचेगा वो अपने लिए सियासी कब्र कूदेगा। तो ये बात बड़ी बड़ी वाज़े होनी चाहिए। ठीक है चलिए, अब आपने चैलेंज दे दिया, मुस्तफा साहब कोई चैलेंज दे दिया उन्होंने, तो एक नाम बता दें जो आप लोगों के साथ राब्ते में हो। एक मिनट आदिल साहब, प्रोग्राम में शो क्लोज करना है जी। मीना खान आदिल साहब एक मिनट जी हुज़ैफा साहब चैलेंज है। बात ये है कि ये कहते हैं कि एक नाम बता दें ताकि ये कल ही उसका रेफरेंस फाइल करके उसे डिस्क्वालीफाई करा दें। ये तो वैसे ही है कि बात है, पता नहीं मोहसिन बेग साहब बड़े भाई हैं, भाई जब तक अमल नहीं हुआ होता उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। मोहसिन बेग साहब ने एक दफ़ा जाकर इमरान खान वज़ीर आज़म से उन्हें कहा कि जी आपके तो सारे लोग बिक गए और वो पैसे ले रहे हैं इतने इतने करोड़ रुपए, और देन जो है वो सेनेट की जो है उसमें वोटिंग जाकर देंगे। तो बानी तहरीक इंसाफ ने कहा नहीं हो ही नहीं सकता, जैसा एतमाद से इन्होंने कहा जी मैं आपको फुटेज भी दिखा सकता हूँ। तो वो इनके पीछे पड़ गए, ये मुल्क से बाहर चले गए, किसी फॉरेन ट्रिप पर थे, वो इनके पीछे पड़े रहे, नहीं जी मुझे फुटेज दिखाओ। तो वो मकसद कहने का ही ज़ाहिर है इन्होंने सेक्रेसी को मेंटेन भी करना था। बात ये कि इनके लोग हमेशा से बिकते आए हैं, और जब 40 लोग आएंगे, मुमकिन है 45 भी हो जाएं, तो आपका चैनल भी देख लेगा। और अगर इतना ही शौक़ है, मीना खान अफरीदी साहब मेरे भाई हैं, ज़ाहिर मेरे कॉलीग हैं, सूबे के वज़ीर हैं, तो अगर हमें अदम एतमाद लेकर आनी होगी तो इंशाअल्लाह ताला 40-45 लोग जो है इनके वो राब्ते में भी हैं और फॉरवर्ड ब्लॉग भी बनाएंगे, और आप ये देखेंगे कि वो किस तरीके से बनता है। फिर फरीदी साहब भी कह रहे होंगे जब तो हमारे साथ ज्यादती हो गई और ये चीजें हो गई। मतलब ये 45-90 का आपने मतलब 50% का आपने मतलब अपने हमारे पास है बना के रखा। जेन्युइनली मोहसिन साहब ये सर, ऑप्शंस पाकिस्तान तरीके से जिस तरीके से मखसूस रिश्ते से आप लेके गए अदालत के जरिए, शायद क्या ऑप्शंस है अपने स्पेस पैदा करना, मुश्किलात हम देख रहे हैं, मखसूस नशिस्तें हो, 9 मई के केसेस हो, मुश्किलात बदस्तूर मौजूद हैं, बानी पीटीआई जेल में है, ऑप्शंस क्या बचती हैं पीटीआई के पास? देखें ऑप्शंस पीटीआई के पास कुछ ज़्यादा नहीं है। पीटीआई ने जो पैटर्न इख्तियार किया जब से खान हुकूमत से गए, और जो रवैया इख्तियार किया नेचुरली इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और फिर वो जो वाक़यात हुए 9 मई के, वो नेचुरली किसी भी मुल्क में नाकाबिल कबूल हैं। उसके लिए फिर उसके बाद बानी मुसलसल ये स्टेटमेंट्स उनके ख़िलाफ़ देते रहे, और इनका शायद उनको ये गलत फहमी थी कि यहाँ बहुत अदलिया आज़ाद है और उनको ऐसे फ़ैसले आ जाएंगे जिससे मैं दोबारा उन्हीं बहारों में हूँगा। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। आप इस मुल्क में सियासत तो छोड़ दें, कुछ और भी करना चाहें, उनकी मुखालफत के बावजूद तो आप नहीं कर पाएंगे। लिहाजा सियासत तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको अपना ओपोनेंट या दुश्मन बना के नहीं कर सकते। इस मुल्क में रहेगी पार्टी पीटीआई की। देखें पार्टी जो ओरिजिनली थी उसमें तो बहुत से लोग नए आए, बहुत से लोग चले गए, और अब जो नए आए हैं उनमें मेजॉरिटी ऐसी है जिनका तरीके इंसाफ से पहले कोई तल्लुक़ नहीं था, और उनकी कोई इतनी लॉयल्टीज़ भी पीटीआई के साथ नहीं। अपॉर्चुनिटी मिली, नेचुरली टिकट्स कोई ले नहीं रहे थे तो कुछ लोगों ने ले लिए, चांस लिया, वोट मिला, जीत गए, कोई शक नहीं है। लेकिन जब अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन गई कि जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना हुआ, तो आपको पता है इस मुल्क में किस तरीके से काम होते हैं। लोग अपनी सेल्फ जो है वो देखते हैं पहले और पार्टी बाद में रखते हैं। उनको पता है कि आज जीते हैं तो जो मिल रहा है वो ले लें। और वैसे भी दुनिया में अगर कोई बिकने वाला शख्स ये सोच ले कि मैंने बिकना है, तो आप फिर ख़रीदार को मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराते, क्योंकि बाजार में जो चीजें बिक रही होती हैं उसको कोई भी खरीद सकता है। ठीक है, रिसेंट पास्ट में हमने देखा खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जब तरीके अदम एतमाद आई तो उस टाइम भी यही कॉन्फिडेंस था, वही लोग जो उनके दाएं बाएं नजर आते थे, और किस तरह बाद में मामला हुआ। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत के बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।